अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हवाओं के तवस्सुत से आपकी समातों और बसातों तक आपका दोस्त आपका भाई तारिक मलिक हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज है जुम्मतुल मुबारक, तारीख़ है 25/12/2020। किताब है रिज़्म हक़ व बातिल और किस्त है 22। इस किताब के मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ हैं जनाब शाह बलीगुद्दीन, जिनका तारुफ़ मैं तकरीबन अपनी हर किस्त के आगाज़ में करवाता हूँ। ये वो हस्ती हैं जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर कुछ बरस पहले सुबह नमाज फजर के वक्त एक प्रोग्राम किया करते थे। एक दर्स था इनका, बड़ा खूबसूरत इस्लामिक दर्स। ये जो जितने भी दुरूस हैं ये रेडियो पाकिस्तान से ही लिए गए हैं और वही इसके मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं और मुअल्लिफ़ भी हैं। तो आज इस किताब की किस्त जो है यह है जनाब 22। आगाज़ करते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस उन्वान है जी इस किस्त का, शहीद फ़ी सबीलिल्लाह। ये आहद के मार्के की बात है। मैदान जंग में औरतें भी थीं जो मुजाहिदों को पानी पिलाती और ज़ख्मियों की देखभाल करती फिर रही थी। इन्हीं में से एक खातून के पास किसी ने जाके बताया कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला शहीद हुए। बहन ने आंखों में आंसू ले लिए, मशकीज़ा पानी से भरा हुआ कंधे से लटक रहा था, इसे संभाला और आगे बढ़ गई। ज़ख्मी पानी के लिए बेताब थे। बहन जो सब मुजाहिदों की बहन थी, अपने भाई सगे भाई के लिए 4 आंसू भी न बहा सकी। फ़र्ज की पुकार ने कदम आगे बढ़ा दिए, बस ज़ुबान पर दुआए मग़फ़िरत जारी रही। थोड़ी देर न गुजरी थी कि फिर किसी ने आके बताया कि तुम्हारे मामू भी शहीद हुए। ये किस जयाले ने मौत पाई थी? जुर्रत व पामर्दी मुद्दतों इसे रोती रहेगी। ये अरब का माना हुआ दलेर, बेहतरीन तलवार चलाने वाला और बला का शहसवार था। ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सनौनी थी। इस नेकबख्त खातून के आंसू थमते ही कहाँ, अब फूट बहे, लेकिन सब्र व ज़ब्त का दामन फिर भी हाथ से न छूटा। मुजाहिदा ज़ख्मियों की मरहम पट्टी में लगी रहीं। इतने में मैदान जंग की काया पलट गई। दुश्मन बुरी तरह हार चुका था कि अकरमा और खालिद बिन वलीद अपने शहसवारों के साथ एक ऐसी तरफ से मुसलमानों पर हमला आवर हुए जहां से मुजाहिदों का दस्ता हट गया था। ये जगह अनैन कहलाती थी। ये असल में ओहद ही की एक चट्टान थी जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तीर अंदाज़ों के एक दस्ते के साथ मुकर्रर किया था ताकि मुशरिकीन कुरैश इस्लामी फ़ौज पर पीछे से हमला न कर सके। इस दस्ते के यहाँ मामूर होने में एक मसलहत ये भी थी कि मदीने में रहने वाले यहूदी फितना परवाज़ों को हिम्मत न हो कि बस्ती से निकल कर मुसलमानों पर टूट पड़े। यहूदी मुशरिकीन कुरैश के दोस्त थे और ऐसे मौक़ों की ताक में रहते थे। चुनांचे जंग खंदक में मौका मिल गया तो उन्होंने गद्दारी का मुजाहरा किया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी जुर्रत से उनकी बसात पलट दी थी। अनैन के मुकाम पर जो मुजाहिद थे वो लड़ाई का पहला मरहला ख़त्म हो जाने के बाद मैदान जंग में बिखर गए थे। ये बड़ी भारी गलती थी। मुसलमानों को इसका सख्त खमियाजा भुगतना पड़ा। मुसलमान इस वक्त मैदान जंग में हर तरफ फैले हुए थे। कुछ गनीमत बटोरने में लगे थे, कुछ सस्ताने को एक तरफ हो गए थे। ऐसे में काफिरों की ये टुकड़ी आगे बढ़ी। जो चंद मुसलमान मैदान जंग में बाकी रह गए थे वो क्या चौंकते, दुश्मनों के मुंह पर तलवारें मारने लगे। जंग का एक
ایسا ہنگامہ گرم ہوا کہ تلواروں کی آنچ اور نیزوں کے لپکتے سرسراتے شعلوں سے بدن جل اٹھے، اچھوں کا زور ٹوٹ گیا۔ اس ہنگامہ دارو گیر میں بھی اسلامی پرچم برابر لہراتا رہا۔ یہ کیسے بہادر کے ہاتھ میں تھا جو جنگ کی کڑک دمک کو خاطر میں ہی نہ لاتا تھا۔ لوہے کی لاٹ تھا یا پتھر کی چٹان، جہاں کھڑا تھا سو بس کھڑا ہی رہا۔ کالی آندھی جس لپٹ جھپٹ سے آگے بڑھتی ہے، ویسے ہی اللہ کا ایک دشمن اللہ کے سپاہی کی طرف بڑھا۔ ظالم سے دیکھا نہ جاتا تھا کہ اسلامی پرچم میدان جنگ میں لہراتا رہے۔ وہ اچانک وہاں پہنچا۔ علم بردار کو خبر نہ تھی کہ دشمن کی تلوار اٹھی۔ یہ ابن کمیہ کی تلوار تھی، تازہ باڑ رکھی ہوئی، نشانے کی پکی تلوار۔ جن ہاتھوں میں یہ تلوار تھی وہ لوہا لگے ہوئے ہاتھ تھے۔ ابن کمیہ کا بھرپور وار مجاہد کے اس ہاتھ پر پڑا جس ہاتھ سے اس نے جھنڈا اونچا کر رکھا تھا۔ تلوار ہاتھ کی کوہنی سے کٹ گئی۔ قیامت کا مرحلہ تھا، لیکن مجاہد نے فوراً دوسرے ہاتھ سے پرچم اسلامی کو سنبھال لیا۔ ایک ہی خیال تھا کہ جھنڈا اوپر رہے ہمارا، اور یہ جھنڈا اونچا ہی رہا۔ ابن کمیہ نے سمجھا تھا کہ مجاہد بھاگ کھڑا ہوگا اور اسلامی پرچم میدان جنگ میں دیکھے دکھائی نہ دے گا، لیکن جیسے کسی نے اس کے منہ پر زور سے تمانچہ رسید کیا، مجاہد برابر اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اس کے ایک ہاتھ سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، لیکن دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اسی شان سے لہرا رہا تھا۔ غصے سے کف تھوکتا، اپنی آگ میں آپ جلتا، ابن کمیہ پینترا کاٹ کر پھر آگے آیا۔ وہ سوار، مجاہد پیادہ، اور وہ ہتھیاروں سے لیس۔ مجاہد کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا۔ مقابلہ طاقت کا نہیں، جرت کا تھا۔ مجاہد کی جرت ایمانی کا کیا کہنا۔ ابراہیم بن محمد کی روایت طبقات میں ہے کہ دوسرے ہاتھ سے مجاہد پرچم تھامے کلام اللہ کی آیتیں دہرا رہا تھا۔ ابن کمیہ نے اس اللہ مست کو اس قدر بے نیاز دیکھا تو دوسرا وار کیا، اور اس وار نے مجاہد کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ رقص جو لوگ کرتے ہیں تلواروں پر، وہ کہاں دل و جان کی فکر کرتے ہیں۔ جلغار میں قضا کے فرشتے تھے ہم رقاب، تو ہوا کریں یہاں تو زبان پر اللہ کا کلام تھا، اور دل کو یہ ڈھارس تھی کہ شکر ہے تڑپے نہ زیر خنجر خونخوار ہم۔ ابن کمیہ دشمن دین خوش تھا کہ اب اسلامی پرچم زمین پر گر پڑے گا، لیکن اس بدبخت کی بھول تھی۔ ایک تماچا اور اس کے منہ پر پڑا۔ ابن کمیہ نے حیرت اور بے بسی سے دیکھا کہ مجاہد نے اپنے دونوں ٹوٹے ہوئے بازو جوڑ لیے اور پرچم اسلامی کو سینے سے لگا لیا۔ اللہ رے جرت ایمانی! مرد سپاہی تھا وہ، اس کی ذرا اللہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ اللہ۔ ہاتھ سے خون شراٹے برتا ہوا نکل رہا تھا۔ موت سر پر منڈلا رہی تھی، مگر واہ رے دم ہم! ہر یورش، ہر تگ و تاز سے بے پرواہ اس مرد میدان کے دل میں تو بس ایک ہی خیال بسا ہوا تھا، جھنڈا اوپر رہے ہمارا۔ ابن کمیہ کے دل کی لگی سر میں جا بھڑکی، آتش فشاں بن گیا۔ وہ بڑی حقارت سے اپنی تلوار کو دیکھا۔ کس کام کی تھی یہ؟ اس کا ہر وار قاتلانہ تھا، لیکن ہر وار خود اسی کو بے بس کر گیا۔ یہ وار مجاہد پر نہیں، اس کے اپنے دل پہ لگے تھے۔ دھنجلا کا تلوار اس نے پھینک دی، گھوڑا پھیرا، برچھا نکالا، گھوڑے کو ایڑی دی،
اور پوری طاقت سے نیزہ مجاہد کے سینے میں گھونپ دیا۔ طبقات میں ہے اس قوت سے اس نے نیزہ پھینکا تھا کہ مجاہد کا جسم چھیدتا نیزہ ٹوٹ کر پاس جا گرا۔ مجاہد کے پیر لڑکھڑا رہے تھے، جسم بے قابو ہوا جا رہا تھا کہ سویت بن سعد اور ابو الروم بن عمیر کی نظریں ان پر پڑیں۔ دونوں دوڑے۔ ابو روم نے پہلے پہنچ کر جھنڈا لے لیا۔ یہ جھنڈا اونچا تھا اور اونچا ہی رہا اللہ کریم کے فضل سے۔ ایک بھائی نے اس کے لیے جان دے دی تھی، اب دوسرے بھائی نے اسے اٹھا لیا اور دشمنوں کے وار سہنے کے لیے اپنا سینہ تان لیا۔ یہ مجاہد جس نے بے نظیر جرت ایمانی کا مظاہرہ کیا حضرت معصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ نیک بخت خاتون جسے کچھ دیر پہلے اس کے بھائی اور ماموں کے مرنے کی اطلاع دی گئی تھی، اب اسے کسی نے بتایا کہ تمہارے شوہر بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ گھاؤ پر گھاؤ دل پر لگ رہے تھے، بہت ضبط کیے بیٹھی تھی۔ تبرا میں ہے کہ یہ خبر سنی تو بے اختیار چیخ اٹھی۔ یہ حمنہ بنت حجش تھی۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلات سنی تو ارشاد فرمایا، عورت کے دل میں شوہر کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے۔ حمنہ اس وقت آفت میں بھی روتی دھوتی زخمیوں کے پاس بڑھی اور اپنا فرض بجا لانے میں لگ گئیں۔ اللہ رے جرت کردار۔ لڑائی ختم ہوئی، کافر میدان جنگ سے پھر گئے، شہیدوں کی لاشیں دفن کرنے کے لیے رکھی گئیں۔ حضرت معصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی لاش بھی انہی میں تھی۔ حال یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی چادر اوپر پڑی تھی، سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے، مجبوراً پیر ڈھانپنے کے لیے ان پر گھاس ڈال دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاش کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، میں نے تم کو مکے میں دیکھا تھا جہاں تم جیسا خوبصورت جوان اور تم جیسا خوش پوش آدمی کوئی اور نہ تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہیں اور جسم پر صرف ایک چادر ہے، وہ بھی چھوٹی سی۔ پھر شہداء کی لاشوں پر نظریں ڈالتے ہوئے ارشاد ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر رہو گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے کہ قیامت تک جو بھی ان پر سلام بھیجے گا وہ اس کا جواب دیں گے، سلام اے شہید راہ الہ، سلام اے شہید راہ الہ، تجھ پہ ساری امت مسلمان کا سلام۔ جی دوستو، آج کی یہ قسط کا اہتمام یہی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعۃ المبارک قسط نمبر 23 کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا دوست طارق ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ سبق ہمیں جو ملتا ہے ہماری تاریخ، اسلامی تاریخ سے سبق نہیں، اسباق ملتے ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے اور اس کے مطابق ہر مسلمان کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب یہ ایک خاتون جو تھیں جن کے بھائی چلے گئے، شوہر چلے گئے، لیکن وہ برابر زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، یہ اثار ہے اور یہ ہماری قوم میں ہے اور مزید اس اثار کو بڑھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ طارق ملک کو دیجیے اجازت، اپنے بھائی اپنے دوست کو انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک قسط نمبر 23 کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔